बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हुरैन वाइस टीवी। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस्लामिक नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और दीनी मुस्लिम मसाइल सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल हुरैन वाइस टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्दु व सना नस्ली अला रसूलिल करीम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का बयान हर इंसान के लिए जो जिंदगी की दौड़ में थक चुका है, जो बाहर से हंस रहा है मगर अंदर से टूट चुका है, जो गुनाहों के बोझ तले दब गया है, आज अल्लाह अपने बंदों को पुकार रहा है, ए मेरे बंदे आ जाओ, मैं तुम्हारा रब हूँ। जरा सोचिए, हम सुबह से शाम तक कितने काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी फिक्रों में रहते हैं, मगर क्या हमने कभी अपने रब के लिए वक्त निकाला? वो रब जिसने हमें पैदा किया, वो रब जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें आंखें दी, सांस दी, जिंदगी दी, माँ बाप दे, रिस्क दिए, हम इस रब को भूल गए। दिल के बेचैनी की असल वजह, आज हर इंसान परेशान है। किसी को पैसों की फिक्र, किसी को रिश्तों की फिक्र, किसी को बीमारी की फिक्र, किसी को मुस्तकबिल की फिक्र, मगर हकीकत क्या है? क्या है? दिल अल्लाह से दूर हो जाए तो सुकून खत्म हो जाता है। क्या दिल अल्लाह से दूर हो जाए तो सुकून खत्म हो जाता है? कुरान हमें बताता है कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। क्या कुरान हमें बताता है कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है? इसीलिए सब कुछ होने के बावजूद दिल खाली लगता है। क्या इसीलिए सब कुछ होने के बावजूद दिल खाली लगता है? क्योंकि दिल अपने रब को ढूंढ रहा होता है। मौत की हकीकत मेरे भाइयों और बहनों, हम ऐसे जी रहे हैं जैसे हमें कभी मरना ही नहीं। कितने लोग थे जो कल हमारे साथ बैठे थे, आज कब्र में जा चुके हैं। न इन्हें वक्त मिला, न तैयारी का मौका मिला। मौत ना बूढ़े को देखती है, ना जवान को, ना अमीर को, ना गरीब को। जब वक्त आता है तो इंसान की एक सांस भी आगे नहीं बढ़ सकती और उस वक्त सब कुछ खत्म हो जाता है। सिर्फ अमाल बाकी रह जाते हैं। क्या सिर्फ अमाल बाकी रह जाते हैं? कब्र की तन्हाई सोचिए, जब हमें कब्र में उतारा जाएगा, अंधेरा होगा, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई दुनिया नहीं, सिर्फ हम और हमारे अमाल। अगर जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी होगी तो कब्र मुश्किल हो जाएगी, और अगर अल्लाह की तरफ लौट आए होंगे तो कब्र जन्नत के बाग बन जाएगी। क्या कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी? अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है मेरे बहन भाइयों, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अल्लाह हमें सजा देने के लिए नहीं, बचाने के लिए पुकारता है। वो फरमाता है मेरे बंदे, तुम कितने गुनाहगार क्यों ना हो, अगर सच्ची तौबा करोगे मैं सब माफ कर दूंगा। कितनी बड़ी रहमत है। हम इंसान होते तो कभी माफ ना करते, मगर अल्लाह बार बार माफ करता है। हर रात पुकारता है कोई मांगने वाला, मगर हम सोए रहते हैं। नमाज की तरफ वापसी, सबसे पहली चीज जिसकी तरफ अल्लाह बुला रहा है वो है नमाज। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये बंदे और रब के दरमियान मुलाकात है। जो शख्स नमाज छोड़ देता है वो अपने रब से ताल्लुक तोड़ देता है, और जो सजदा करता है वो अल्लाह के सबसे करीब हो जाता है। कुरान से दूरी, आज हमारे घरों में कुरान है मगर दिलों में नहीं। हम दुनिया की हर खबर जानते हैं मगर अपने रब का पैगाम नहीं जानते। कुरान हदायत है, नूर है, दिल का सुकून है। जो कुरान से जुड़ जाता है वो कभी अंधेरे में नहीं रहता। गुनाहों की जंजीरें, गुनाह शुरू में छोटे लगते हैं, फिर आदत बन जाती है, फिर दिल सख्त हो जाता है, और एक वक्त आता है जब इंसान को गुनाह भी बुरा नहीं लगता। ये सबसे खतरनाक हालत है, मगर खुशखबरी ये है जब तक सांस चल रही है तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह की तरफ एक कदम, हदीस का मफहूम है, अगर बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम आता है अल्लाह 10 कदम बढ़कर आता है। क्या? अगर बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम आता है तो अल्लाह 10 कदम बढ़कर आता है। अगर बंदा चल कर आता है तो अल्लाह दौड़ कर आता है। कितना प्यारा रब है मेरा, आज फैसला कर लो कि कितना प्यारा रब है हमारा। आज फैसला कर लो मेरे भाइयों और बहनों, आज फैसला कर लो। पता नहीं ये बयान सुनने के बाद हमें कितना वक्त मिले, इसलिए आज अभी इस लम्हे दिल से तौबा कर लो। कहो या अल्लाह मैं लौट आया, कहो कि या अल्लाह मैं लौट आया, मुझे माफ कर दे, गुनाहों को छोड़ दो, नमाज शुरू कर दो, कुरान से ताल्लुक जोड़ लो, जिंदगी बदल जाएगी। असल कामयाबी पैसा नहीं, शोहरत नहीं, बड़ी गाड़ी नहीं। असल कामयाबी ये है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, जिससे अल्लाह राजी हो गया उसने सब कुछ पा लिया। मेरे बहन भाइयों, अल्लाह आज भी पुकार रहा है, ए मेरे बंदे कहाँ जा रहे हो? क्या कहता है कि ए मेरे बंदे कहाँ जा रहे हो, मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तो आ जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि दरवाजा बंद हो जाए, इससे पहले कि मौत आ जाए। तो मेरे बहन भाइयों, तौबा कर लो कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। जिससे अल्लाह राजी हो गया उसने सब कुछ पा लिया।
لیا۔ اللہ آج بھی پکار رہا ہے، اے میرے بندے کہاں جا رہے ہو، میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں سنبھال لوں گا، میں تمہیں سنبھال لوں گا کہ آ جاؤ آ جاؤ میری طرف آ جاؤ۔ ہم سب کو اپنی طرف سچی توبہ کے ساتھ لوٹ آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہر طرف اللہ کے جلوے، ہر طرف اللہ کے جلوے، ادھر دیکھو اللہ، آگے دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، اپنے اندر دیکھو تو اللہ، وہ اللہ جس کی شہنشاہی کی حد نہیں، وہ اللہ جس کی طاقت کی حد نہیں، وہ اللہ جس کے اقتدار کی حد نہیں، وہ اللہ جس کی کرم فرمائی کی حد نہیں، وہ اللہ جس کے جمال کی حد نہیں، وہ اللہ جس کی قدرتوں کی حد نہیں۔ وہ تو نافرمانوں کو جلا کر بسم کر دیتا، جلا کر راکھ کر دیتا، تہس نہس کر دیتا۔ وہ اللہ، وہ بادشاہ، وہ مہربان، وہ رحیم، وہ فرمانوں کو پکارنے لگا تو یہ نہیں کہا اے نافرمانوں، اے نافرمانوں، بلکہ اے بدماشوں سنو 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 کیا کہہ رہا ہے۔ پہلے ایک لہجہ سنو، ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے میرا لال، میرا جگر، میرا بیٹا، میرا چاند، میرا سورج، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا لال۔ یہ صدا اور یہ محبت جو ماں اپنی پکار میں ظاہر کرتی ہے، اس سے لامحدود گنا زیادہ ہو کر، اس سے لامحدود گنا زیادہ ہو کر اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، کوئی چوروں کو بھی ایسا کہتا ہے، کوئی چوروں کو بھی ایسا کہتا ہے، زانی کو بھی ایسا کہتا ہے، سود خوروں کو بھی ایسا کہتا ہے۔ اے میرے بندو، پہلی بات تو دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے میرے بندو، جیسے کوئی بڑی متقا لوگوں کو کہہ رہا ہے۔ آگے کیا کہا، اے میرے بندو جنہوں نے زندگی میں بھول کر بھی کوئی نیکی نہیں کی، کہ جنہوں نے زندگی میں بھول کر بھی کوئی نیکی نہیں کی، تم بھی میرے ہی ہو۔ کیا کہا، تم بھی میرے ہی ہو، گھبرا کیوں گئے ہو، ڈر کیوں گئے ہو، میں کوئی پاکستان کا تھانے دار ہوں، پولیس والے ناراض نہ ہو تو یہ تو ویسے ہی مذاق کی بات ہے، ڈر کیوں گئے ہو، میرے بندو میرے ہو، ادھر توبہ کرو پھر دیکھو معاف کیسے کرتا ہوں۔ تو میرے بہن بھائیوں، کیا آپ قبر کے امتحان کے لیے تیار ہیں؟ میرے بہن بھائیوں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جیسے طالب علم کمرہ امتحان میں ہوتے ہیں، وہ پرچے حل کرتے ہیں، جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ان سے پرچے لے لیے جاتے ہیں، اسے ہی ہم اس دنیا میں امتحان میں ہیں، جو کچھ ہم نے بولا سوچا، فرشتہ کرامن کا تبین یہ سب لکھتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ اعمال کی کتاب ہمیں دی جائے گی اور کہا جائے گا پڑھو، اور کہا جائے گا پڑھو، وہ کہے گا ہم اپنے اعمال کے باقدر پاس یا فیل ہوں گے۔ جیسے دنیا میں امتحان کے بعد شہرت ہوتی ہے، ایسے ہی قبر میں اور قیامت کے دن شہرت ہوگی۔ 3 سوال قبر میں اور 5 سوال حشر میں ہوں گے۔ کیا 3 سوال قبر میں اور 5 سوال حشر میں ہوں گے، اور انسان اس وقت تک ہل نہیں سکے گا جب تک ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے دے، اور انسان اس وقت تک ہل نہیں سکے گا جب تک ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ قبر کے 3 سوال، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے ہو۔ حشر کے 5 سوال، زندگی کیسے گزاری، زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ مسلمان قرآن کی نظر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کی 10 تصویریں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 10 نمونے بنائے، مسلمان مرد، مسلمان عورت، ظاہری ڈھانچہ اسلام ہو، یہ حلیہ مسلمان کا ہے، یہ مولوی کا نہیں، یہ حلیہ، یہ داڑھی، یہ پگڑی، یہ کرتا، یہ ٹکنوں سے اوپر شلوار ہو، تہبند ہو، پجامہ ہو، یہ مسلمان کی نشانی ہے، یہ ملاپ کی نشانی نہیں ہے۔ ایسے ظلم نہ کرو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایسا مذاق نہ اڑاؤ، اتنی غلامی میں نہ آؤ۔ پہننے کا شوق ہے، شرٹ پہنو، ٹائیاں پہنو، پینٹیں پہنو، پر اس کا مذاق نہ اڑاؤ، کل کو بڑے ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ وہ شکل ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، یہ وہ شکل ہے جس پر حسن بھی فدا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو سینے چیر کے بیٹھ جاتے۔ یہ وہ محبوب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے حسن بخشا۔ تو میرے بہن بھائیوں، اللہ کی مہلت اور ہماری بغاوت و سرکشی، میرے بہن بھائیوں، ہم نے بغاوت کی، اللہ نے مہلت دی، اس نے دیا، ہم نے ٹھکرایا، اس نے سمجھایا، ہم نہ سمجھے، اس نے بتایا، ہم نہ مانے، اس نے نشانیاں بتائی، ہم نہ منہ موڑ لیا، اس نے قرآن کا نغمہ سنایا، ہم نے کانوں میں ڈانٹ دے لیے، اس نے قدم قدم پہ عبرت کے نمونے قائم کیے، ہم نے آنکھوں پر پردے ڈال لیے، اس نے غور و فکر کی نشانیاں پھیلا دی، ہم نے اپنے غور و فکر کی تاروں میں تانوں بانوں میں سوائے پیسے کی کمائی کے اور کچھ نہ رکھا۔ اس نے دل دیا کہ اس میں ہوتا ہوں، کہ میں اس میں ہوتا ہوں، اس نے دل دیا کہ میں اس میں ہوتا ہوں، ہم نے اسی بھی بتوں سے سجا لیا، اس نے وجود دیا کہ اس میں اطاعت
چاہت ہوتی ہے ہم نے اسے گناہوں سے بھر دیا، اس کے باوجود وہ مہلت دیتا چلا گیا، دیتا چلا گیا، دیتا چلا گیا۔ یہی اس کی سنت ہے۔ اگر اس کی اپنے بندوں سے محبت نہ ہوتی تو آج زمین پہ کوئی انسان نہ ہوتا۔ اگر اس کی اپنی بندوں سے محبت نہ ہوتی تو آج زمین پہ کوئی انسان نہ ہوتا۔ تو میرے بہن بھائیوں، میاں بیوی میں لڑائی پر شیطان کی خوشی۔ میرے بہن بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑا کارنامہ شیطان اس کا سمجھتا ہے جو میاں بیوی کو لڑا کے آ رہا ہو۔ سب سے بڑا شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے اور پوچھتا ہے وہاں، ہاں بھئی کیا کر کے آئے ہو، ہاں بھئی کیا کر کے آئے ہو۔ ایک کہتا ہے زنا کروا کے آیا ہوں، کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ دوسرے سے پوچھا تم نے کیا کہا، تو کہا قتل کروایا، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ تیسرے سے پوچھا تم نے کیا کیا، چوری کروائی، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ چوتھے سے پوچھا تم نے کیا کہا، تو کہا ڈاکہ ڈلوایا، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ مگر پانچویں سے پوچھا تم نے کیا کہا، ایک لنگڑا سا بہرا سا شیطان کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو لڑوا دیا۔ کیا کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو لڑوا دیا۔ کہتا ہے کہ شاباش شاباش، تو کام کر کے آیا ہے کہ اب ایک گھر میں نہیں بلکہ گھروں میں آگ بھڑکے گی۔ کہ کیا کہا کہ ایک گھر میں نہیں بلکہ گھروں میں آگ بھڑکے گی۔ میاں بیوی کا لڑنا کوئی دو کا لڑنا نہیں ہوتا نا، نسل اولاد برباد، کئی گھر برباد، ادھر بھی آگ ادھر بھی آگ، نفرت کے علاوہ نسل ختم ہو جاتی ہے۔ جاؤ دیکھو مغرب کی ناپاک زندگی دیکھو، جہاں بچوں کو ماں باپ نصیب نہ ہو اور بڑھاپے میں اولاد نصیب نہ ہو، وہ معاشرہ بھی کوئی قابل رخش معاشرہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ماں کا نہیں پتا، وہ تو بیچاری کام کر رہی ہے، باپ ان کا ہوتا ہی کوئی نہیں، وہ پہلے ہی کسی مصیبت کا شکار ہے۔ جب وہ جوان ہو کر ہوتا بوڑھا ہوتا ہے تو اب اولاد کوئی نہیں ہے، بچپن ہے تو ماں باپ کوئی نہیں، بوڑھے ہیں تو اولاد کوئی نہیں، جوان ہیں تو خاوند کوئی نہیں، جوان ہیں تو بیوی کوئی نہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، موت کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا کھویا کیا پایا۔ میرے بہن بھائیوں، جب تم مرتے ہو تو تمہاری قیامت تو آ گئی، میں مری میری قیامت، آپ مرے آپ کی قیامت، ہم مرے تو ہماری قیامت تو آ گئی۔ ادھر مرتے ہیں ادھر نام ہی بدل جاتا ہے، ادھر مرتے ہیں کہ ادھر نام ہی بدل جاتا ہے۔ میرے نام کے بجائے میت کہتے ہیں، میت تیار ہے، جنازہ کب اٹھے گا، نام ہی بدل گیا۔ اب میرا نام کہاں جا رہا تھا، اب میت بن گئی، اب میرا نام نہیں لیا جائے گا، مجھے میت کے نام سے بلایا جائے گا۔ ابھی وہ کب آئیں گے، کب جائیں گے، کب پہنچیں گے، کیونکہ بجائے کب میت اٹھے گی، کب جنازہ چلے گا، کب میت کو دفن کیا جائے گا۔ یہ دنیا اتنی ظالم ہے کہ اتنی تیزی سے نام کی تختی اتار کے پھینک دیتی ہے، کہ اتنی تیزی سے نام کی تختی اتار کر پھینک دیتی ہے کہ جیسے کوئی حرف غلط تھا جو دھرتی کے صفحے پہ لکھا گیا، جلدی سے مٹاؤ جلدی سے مٹاؤ۔ ایسے حرف غلط کی طرح بلانے میں پہل کرنے والی اپنے پیٹ کی اولاد ہوتی ہے، اوروں سے کیا گلہ کرنا وہی بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اماں کبھی آئی ہی نہ تھی، جیسے ابا کبھی آیا ہی نہیں تھا، ہم ہی ہم تھے، ہم میں کسی نے نہیں پالا۔ وہ مائیں جن کے ناخنوں سے پیشاب کی بدبو مرتے دم تک نہیں جاتی، وہ ایسے جا کر قبروں میں ایسے پھینک دیا جاتا ہے کہ پھر کوئی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آتا۔ ایسے ویرانیوں کو ڈیرے لگ جاتے ہیں، ایسے وحشت کے ڈیرے لگ جاتی ہیں۔ تو میرے بہن بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے اخلاق بناؤ۔ میرے بہن بھائیو، اللہ کے لیے اپنے اخلاق بناؤ، معاف کرنا سیکھو، بچوں کو معاف کرنا سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری زندگی کے تہجد گزار کا ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والا۔ ہاں کسی نے کہا کہ عبادت گزاروں کا ہوا بھی نہیں لگے گی، کہ عبادت گزاروں کی ہوا بھی نہیں لگے گی، اچھے اخلاق پر چلنے والے مردوں کی۔ ایک صحابی آئے، پوچھے اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اچھا اخلاق ہے۔ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ پھر فرمایا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق۔ وہ ادھر سے اٹھ کر ادھر آیا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق۔ وہ ادھر سے اٹھ کر پیچھے آیا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ پہلی دفعہ پوچھا دین کیا ہے، دوسری دفعہ پوچھا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق۔ تیسری دفعہ پوچھا دین، آپ نے فرمایا اخلاق، دین آپ نے فرمایا اخلاق۔ چوتھی دفعہ پیچھے بیٹھ کر پوچھا دین کیا ہے؟ آپ نے یوں پورا مڑ کر دیکھا اور فرمایا بھائی تو کب سمجھے گا، غصہ نہ ہوا کر، اخلاق۔ ایک صف کے نمازی اسلام دعا سے گئے ہوئے ہیں، پڑوس سے دیوار ملی ہلی سلام سے آ رہی ہے، کوئی پوچھتا ہے اس سے پوچھتے ہیں، جو نہ پوچھے اس سے نہیں پوچھتے، جو آتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، جو نہ آئے اس کے پاس نہیں جاتے۔ یہ کیا ہے، یہ
یہ کیا اخلاق ہے؟ میرے بہن بھائیوں اخلاق سیکھو۔ اور ایک بات بتا دوں، 100 نفل پڑھنا آسان ہے، گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں جان سے زیادہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ میرے بہن بھائیوں ولی ولی کو پہچانتا ہے، ابدال کی پرواز کو ولی نہیں پہچان سکتا۔ ابدال ابدال کی پرواز کو دیکھتا ہے، کتب کی پرواز نہیں دیکھتا۔ کتب کتب کی پرواز دیکھتا ہے، کتب اللہ کتاب کی پرواز نہیں دیکھتا۔ کتب اللہ کتاب کتب اللہ کتاب کی پرواز دیکھتا ہے، گوشت کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ گوشت گوشت کی پرواز دیکھتا ہے، نبی کی پرواز دیکھتا ہے، نبی نبی کی پرواز دیکھتا ہے، خاتم الانبیاء کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے نبی کو صرف اللہ نے جانا اور کسی نے نہیں جانا، حبیب کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے عرش پر عرض کی، یا اللہ اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے پہاڑ کو مسخر کر دیا، سلیمان کے لیے ہوائیں تابع کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مردے زندہ کیے۔ عرض کیا میرے لیے اللہ نے فرمایا کہ عرض کیا میرے لیے اللہ نے فرمایا، کہا کیا میں نے آپ کو کون سی سب سے اعلیٰ چیز نہیں دی کہ کیا آپ میرے حبیب ہیں؟ اور فرمایا قریب آ اے میرے حبیب، میرا ذکر مکمل ہو ہی نہیں سکتا تیرے ذکر کے بغیر۔ یہ سب عرش پہ بات ہو رہی ہے۔ سنو موسیٰ علیہ السلام پر ایک آپ کو سائنس کی بات بتاتی چلوں، یہ کھلا اتنی بڑی ہے کہ ایک جہاز چلایا جائے جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہو اور وہ 1 ارب سال اڑتا رہے تو آسمان کے نیچے کی خلا کو ناپ نہیں سکتا، تو اوپر کتنا ہوگا؟ عرش کے اوپر 70,000 پردے، وہاں سے ادنا نور کی بجلی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، بے ہوش، اور یہاں اور پھر فرمایا میرے حبیب قریب آ، آپ قریب ہوئے اے حبیب، اور قریب آ۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا میرے قریب آؤ، عرش کے 70,000 پردے بھی چاک ہوئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے ہیں۔ تو کتنی پرواز ہو گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لہٰذا اللہ کے علاوہ وہ اپنے نبی کو کوئی پہچان ہی نہیں سکا، کسی کا حوصلہ نہیں، کسی میں ہمت نہیں۔ پورے قرآن میں اللہ نے یا یوسف کا نام پکارا ہے، یا عیسیٰ نام پکارا ہے، یا ابراہیم کو نام سے پکارا ہے، لیکن قرآن پاک میں ان کو تو تھوڑا کتاب ہے۔ اپنے حبیب پاک کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں 227 مرتبہ پکارا ہے، اور ایک مرتبہ بھی نام لے کر نہیں پکارا، یا احمد نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا، کیا کہا یا النبی، اللہ کے حکم سے ایک غیب کی خبر سنانے والے۔ تو میرے بہن بھائیوں بوڑھے مسلمان سے اللہ کا پیار۔ میرے بہن بھائیوں پھر ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنے اللہ کو پیارے ہوتے جاتے ہیں، اور جب یہ 70 سال کے ہو جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ عمل میں کمزور ہو گئے ہیں لیکن اللہ کی محبت بڑھ گئی، اور جب یہ 80 سال کے ہو جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے میری ذات کی قسم میں اسے 80 سال کے بوڑھے مرد اور عورت کو عذاب نہیں دوں گا۔ اب کام کوئی نہیں کر رہا، 80 سال کا بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ تو فرض نماز مشکل سے پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ریٹائرمنٹ پر پینشن نہیں، تنخواہ سے بھی زیادہ عطا کر دیا، اور ادھر تو پینشن بھی نہیں ملتی، ادھر اللہ نے تنخواہ چھوڑ تنخواہ سے بھی دگنا دے دیا کہ ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی رعایت کی ہے۔ بوڑھے مسلمان پر اللہ کی رحمت۔ یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا، مجلس میں خواب میں ملے، پوچھا کیا ہوا؟ اللہ نے پوچھا عبادت کار بوڑھے تو نے یہ کیا۔ آگے میں نے کہا اے اللہ میں نے تیرے بارے میں یہ حدیث نہیں سنی۔ علم کی شان دیکھو، اللہ کے سامنے بھی حدیث بیان ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہیں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، انہیں جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے بتایا جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے تو عذاب دیتے شرماتا ہوں، جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے تو عذاب دیتے شرماتا ہوں، اور میں اسلام میں بوڑھا ہوا ہوں تو اللہ نے مجھے اس پر معاف کر دیا، اس امت کو عزت بخشی کیونکہ یہ گھروں کو چھوڑ کر نکلتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو اپنی طرف سچی توبہ کے ساتھ لوٹ آنے کی توفیق عطا فرما، کہ یا اللہ ہم سب کو اپنی طرف سچی توبہ کے ساتھ لوٹ آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا، قرآن سے محبت عطا فرما، اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، اور ہمارے خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امت بنا دے، اور قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے رب العالمین جو بھی یہ بیان سن رہا ہے اس کی پریشانیاں دور فرما، اس کے دل کو سکون عطا فرما، اور اسے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اسلامک نالج حاصل کرنا چاہتے
چاہتے ہیں اور دینی مسئلے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل نور انویس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیجیے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔